वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के सितारे अल्लाह ताला जन्नत के सितारे बना दे हमें। आमीन आमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअु व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन सुम्मा आमीन। सबको वेलकम करती हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा। या रब बना दे हम सबको अहलुल क़ुरआन व अहलुत तक़वा व मग़फ़िरह। आमीन। सूरतुस सजदा आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। अच्छा, इज़िल नहीं पढ़ेंगे, ज़िल नहीं है, ज़िल है, ज़ी से, ठीक। और मुजरे नहीं है, मुजरी है। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। दोबारा से और कोशिश करें, ज़ेरो को और बारीक पढ़ें। फिर से लाइए। वलौ तरा वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। अहसन। रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। 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 शाबाश। फिर से मिलाती हूँ, एक दफ़ा फॉलो करें मुझे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून।
لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گیارہواں پارہ. قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک واضح نصیحت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہوں. کن کو ڈراوا ملنا چاہیے؟ زندہ لوگوں کو. ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہو، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت کوئی نصیحت نہیں بنتی، کوئی واعظ کوئی نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی. وہ آیتیں پڑھتا بھی ضرور ہے، سنتا بھی ضرور ہے، مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے مرے ہوئے انسان کے اوپر آپ چیخیں چلائیں اس کو کوئی نہیں سنائی دیتا نا، اس طرح اس کا بھی معاملہ ہوتا. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہو، لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، غافل دل سے سنتا ہے، توجہ سے نہیں سنتا. جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، یا تو وہ آیات اس تک کیا ہوتی ہے کہ پہنچتی نہیں ہے، یا پھر پہنچتی ہے تو مگر اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کہیں اور مشغول ہوتا ہے، کہیں اور کی سوچ رہا ہوتا ہے. بیٹھا تو قرآن کی مجلس میں ہے لیکن سوچتا کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کا دل گویا غیر حاضر رہتا ہے ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے بھی، حالانکہ اس میں اہلیت تھی اور دل بھی موجود تھا، لیکن قرآن دل تک نہیں پہنچا. تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس پر کان لگاتا ہے، اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے، اپنے دل کو حاضر کر لیتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ کہیں اور کی نہیں سوچتا، وہ اس کے اندر ہی انوالو ہوتا ہے، 100% دے رہا ہوتا ہے محفل میں بیٹھ کے بھی. پھر وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ آخری کیٹیگری والے لوگ ہیں جو بہترین قسم کے لوگ ہیں. یہ ہیں زندہ لوگ، یہ حیات سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہیں. جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کے نقطے نکال رہے ہوتے ہیں، یا پھر کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، کونی آیات پہ بھی غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں. ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، ان کا تعلق مشاہدے سے ہوتا ہے، یعنی وہ وٹنس کرتے رہتے ہیں چیزوں کو، ان پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تدبر کرتے رہتے ہیں تاکہ عمل کی زندگی میں ان کو نکات ملتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ لاسٹ ابن قیم کی ڈیفائن کی ہوئی لاسٹ ڈیفینیشن جو اس کے مطابق بنا دے، ہمارے دل مکمل زندہ ہوں، ہم محفل میں بیٹھے ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، قرآن سنیں یا کہیں اور بھی سنیں تو دل فوراً میگنیزم اٹریکشن کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں چپک جاتا ہے، آیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کی توجہ ایک دم اس دنیا سے کٹ کے ادھر لگ جاتی ہے. تو اس طرح کا معاملہ جو کرنے والا دل ہوتا ہے تو اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اس نے عمل کی خاطر اپنے قرآن کو غور و فکر کرنے کی عادت بنا لی ہے. اور جب عمل کرنے کی خاطر انسان عادت بناتا ہے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک ہمارا رویہ یہی رکھے. اللہ ہمیں زندوں میں شامل رکھے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے. دنیا تو آنی جانی ہے، بس آئی ہے تو چلی بھی جانی ہے. جو آیا ہے دنیا سے وہ نکل جانا ہے اس نے، اور آخری دنیا جس میں جانا ہے، جس کی ڈیسٹنی، جس کی منزل، جس کی نگاہ آخرت پہ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو مدد اور تائید بھی ضرور آئے گی. تو اللہ پاک ہمیں شعوری زندگی عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو مالی طور پہ مستحکم لوگ تھے لیکن تھے منافق. اللہ کے نبی تبوک سے واپس آ رہے ہیں، یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. جب تبوک سے تم واپس آئیں گے تو یہ لوگ فوراً سے پہلے آئیں گے آپ کے مجلس میں اور آگے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اب اعتبار نہیں کریں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا. یعنی عمل میں صداقت کا اثر ہوگا تو قبول ہوگی کوئی بات، اگر عمل میں صداقت کا اثر نہیں ملا تو کوئی بات تمہارے عذرات قبول نہیں ہونے والے. پھر تم اسی کی طرف پلٹ جانے والے ہو. تمہارے کھلے چھپے سب کو جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہیں انہوں نے جہاں پہ اللہ کے دین کے راستے کی مشقت کو اٹھانے کے لیے ہمت نہیں پائی اور بہت زیادہ عذرات پیش کیے، بہت زیادہ بہانے بنائے، اور اس بہانوں پہ وہ جب اللہ کے نبی کامیاب ہو کر لوٹے، تبوک کی جنگ ایک کامیابی والی جنگ تھی جس میں لوٹے، تو اب وہ کیا ہے سب سے پہلے آ کے اپنی حاضری دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان کے بہانے اپنے نہیں سننے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے سرد رویہ رکھنا ہی ضروری ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اگر ان کی غلطی پہ قبول کر لیا جائے یا معاف کر دیا جائے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے ان کے ساتھ ایک فارم رویہ رہنا چاہیے. یاد رکھیے جب انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بھی 3 نکات یا 3 عذرات ہوتے ہیں. ظاہر و باطن میں، یعنی اس برائی کرنے والے کے ظاہر و باطن سے یا تو اسے قبول کیا جائے اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی اس کی غلطی پر اس کے معذرت کو قبول کر دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے. اور دوسرا نمبر جو ہوتا ہے کہ معذرت قبول نہ کی جائے اور اس کو سزا بھی دی جائے. مگر تیسرا جو گناہ کے اوپر ریاکشن ہے نا، وہ ایک مومن یا ایک عالم کا، ایک دائی کا کیا ہے کہ گناہ کرنے والے سے گناہ کرنے والے کا گناہ سے اعراض برتا جائے، یعنی اس کو فرم رویہ دیا جائے، نہ تو اس کی سزا دی جائے اور نہ ہی ان سے کوئی معافی تلافی کی جائے. اور اسی کا ذکر یہاں پہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا کہ اب ان سے آپ اعراض برتیں. یہ تیسری کیٹیگری. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امیر معاویہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ میرے لیے ایک خط کے ذریعے کچھ نصیحت کیجیے، لیکن زیادہ لمبی نہ ہو، مختصر ہو تاکہ میں اس کو یاد رکھ سکوں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، حکمت کی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ چھوٹی بات دل میں ٹک جاتی ہے، لمبی باتیں، لمبی تقریریں انسان کو یاد بھی نہیں رہتی. تو اما عائشہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا، کہا سلام علیک اما بعد. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے ملنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے خود کافی ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ اللہ کی رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ گئے، لوگ چاہے ناراض ہوتے رہیں تو آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا. اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کی رضا کے اوپر رکھے گا تو اللہ کے غصے میں وہ تلاش کرے گا کہ اللہ کا غصہ ہی آئے گا اس کے اوپر، پھر اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا. والسلام علیک. یہ خوبصورت نصیحت تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے.
زندگی کو ایسے بسر کرنا ہے کہ گویا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بندوں کی پرواہ دل سے نکال دیں، اپنے نفس کی پرواہ بھی دل سے نکال دیں. نفس کو منا لیا تو انشاءاللہ یہ دلیری آ جائے گی. جب انسان اپنے نفس کو منا لیتا نا تو پھر یہ دلیری آ جائے گی کہ اللہ کی رضا کو ہم نے مقدم رکھنا ہے. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کو مقدم کریں. تو اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایسے فاسق لوگوں سے اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہونے والا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے. اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا تو وہ دلیر ہو جاتے، وہ اس مشن میں چل پڑتے جس مشن میں ان کو بلایا گیا تھا. اور جنگ تبوک میں تو دعوت عام تھی، آپ کو پتا نا، وہ جہاد کے لیے دعوت عام تھی. سب بڑے چھوٹے اور ذمہ دار انسان کو گھروں سے نکلنا تھا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دینا تھا، کیونکہ مشن بہت بڑا تھا نا، سفر بھی دور کا تھا. تو ایسے لوگوں نے جو جھوٹے تھے، جو منافق تھے، جو فاسق تھے، انہوں نے اجرات پیش کیے، لیکن یہاں پہ فرمایا گیا کہ ان سے اعراض برتی اور اللہ کے نبی نے ان سے اعراض برتا. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو. تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے. یعنی ان سے اعراض کرو، ان کو درگزر کرو. صرف نظر ہوتا ہے ان کو اگنور کرو، تو آپ اگنور ہی کریں ان کو، کیونکہ یہ گندگی ہے. اب ان کو بھی گندگی نجس کہا گیا ہے. پیچھے شراب بھی نجس تھی، مشرکین بھی نجس تھے، اب یہ منافقین اور فاسقین بھی نجس ہیں. شراب بھی دیکھیں وہ تو ہے ہی نا پٹری سے اترا ہوا عمل، اور مشرکین بھی بالکل وہ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا رحمت سے دور. لیکن منافقین کہاں ادھر ہوتے ہیں؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. فاسقین کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ایمان والوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے اوپر. ہمیں دوسروں سے تو نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے 82 یعنی منافقین کا نام اللہ کے نبی کو دیا گیا تھا. یعنی 82 نمبرز دیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ نہیں دیے گئے تھے. اتنے اور بھی منافقین تھے اگر سے نہیں دیے گئے تھے. اور اس وقت تو ہمارے زمانے میں ہمیں نہیں پتا، ہم تو اپنے آپ کو ٹٹول لیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیچھے ہم نے ایک بات کوٹ کی تھی حدیث کے ذریعے سے، کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. ہاں، لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کو ہر دم ہر آن فکر لگی رہتی ہے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا. اور اس کی مثال میں نے بیان کی تھی. سیدنا عمر رات کے اندھیرے میں سیدنا حذیفہ کے دور پہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سر رسول تھے، یعنی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں تھے. آپ ان کی باتوں کو لکھا کرتے تھے آپ کی باتوں کو. تو ان سے آگے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ کہیں میں منافق، میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا. اب سیدنا عمر جیسے انسان اگر یہ فکر کر سکتے ہیں کہ اپنے ایمان پہ کہیں منافقت تو نہیں آ گئی، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری کتنی راتیں اس فکر میں یہ ان دعا کے ساتھ گزرتی ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک ہم شعوری طور پہ زندگی کو بتائیں گے نہیں کہ پتہ نہیں کون سا عمل کیا تو خالص اللہ کے لیے تھا، لیکن اس میں کون سی ریاکاری، کون سی منافقانہ کوئی روش اختیار کر کے تو اس کو ضائع کر بیٹھے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو. اور ان کا اصل مقام تو جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہاری سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جو، حالانکہ تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بظاہر دنیا میں کسی کو اگر راضی کر بھی لیں تو اللہ کی طرف سے تو معافی نامہ نہیں مل سکتا، کیونکہ جو دلوں کا چورا ہے اسے تو نہیں چھپا ہوا، جو دلوں کی خیانتیں ہیں وہ تو نہیں چھپی ہوئی اس سے. دل کی صفائی اور عمل صالح، یہ دو صفات ہیں جو انسان کو فوری طور پہ اپنانے چاہیے. دل کو صاف کر لیں ہر کینہ، ہر خیانت، ہر جھوٹ، ہر عہد کی پامالی سے، اور اس کے بعد عمل صالح کو پکڑ لیں ہم سب. عمل صالح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہیں. اللہ قرآن میں حکم نازل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عمل کے ذریعے ہمیں سکھا جاتے ہیں. یہ ہے عمل صالح. من گھڑت عمل جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہو سکتے. جس کو دنیا نے اجرائی تو کر دیا ہے کہ سارا وہ کہتے ہیں نا پورا ہفتہ لاپرواہی میں گزارو اور ایک دن بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لو تو دن
اور اس میں 1,00,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لو تو معافی نامہ مل جائے گا، اور وہ بھی خود کا اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتے، اس میں لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت پڑے گی انہیں۔ اور اکیلے پڑھ دیکھیں اس کا میننگ کیا ہے، متکلم صیغہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم تھا، میں ہی ظالم تھا۔ اب لوگوں کو جمع کرانے سے تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو فائدہ ملے گا؟ وہ تو اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں نا، اور اگر ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو سارا وبال آپ کی گود میں جا رہا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ وہ عربی ٹھیک پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مخارج کی غلطیوں کے ساتھ اور الفاظ کی مجہول ہونے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، اور مخارج کی غلطیاں تو حرام مسٹیک میں آتی ہیں، سین کو ثا میں لے گئے، ثا کو سین میں لے گئے، کہاں کسی کو چھوٹا کر دیا، کسی کو بڑا کر دیا۔ کچھ لوگ پتہ ہے فطری طور پہ اردو زبان بولتے ہوئے ہر ایس والے لفظ کو ایسے بولتے ہیں، زبان مڈل میں لا کے بولتے ہیں، یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ صرف میں گئی تھی ادھر، صرف یہ کیا تھا، ہر میں اور سال کرتے ہیں، تو وہ تو سین کو بھی سا بولیں گے، پھر سا کو بھی سا بولیں گے، ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کی یا تو آپ تربیت کریں، پہلے تربیت کریں، پھر ان کو اپنی محفلوں میں بلائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ بات ہمیں ثابت ملتی ہی نہیں، ان کے اصحاب سے ملتی نہیں، تو اس طرح کی محفلیں لگانے کا کوئی ثبوت ملتا نہیں، تو پھر کون سا جواز ہے جس کو ہم عمل صالح کہہ کے اپنائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ شیطان تو کامیاب اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ انسان اس کو غلطی سمجھتا نہیں ہے نا، وہ کہتا نیکی تو ہے، اس میں حرج کیا ہے، اللہ کا نام ہی تو لیا جا رہا ہے، استغفار ہی تو کی جا رہی ہے، تو یہ والا معاملہ جو ہے پھر اسی طرح غلط ملت ہو جاتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا ما جدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا۔ بدوی عرب کون ہوتے ہیں؟ یہ گاؤں کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے جو کہ ٹف اور رف بندے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ باقی معاملوں میں بھی ٹف اور رف رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جلدی وہ جو کہتے ہیں نا اصول ہوتے ہیں نا ان کے، جو سنے سنائی یا اپنائے ہوئے، ان پہ وہ زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کی حقیقت دنیا میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ سے بڑھ کے سچی بات نہیں، میں نہیں کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو کھیت کھلیان میں کام کرنے والے لوگ، رف اینڈ ٹف لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل بھی تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے رویے میں یہ نفاق کا معاملہ زیادہ سختی والا پایا جاتا ہے۔ پھر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنی اوپر زبردستی کی چٹی بھی سمجھتے ہیں۔ خرچ کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اس کو دے تو دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک تاوان سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے، چٹی سمجھ کے، اور تمہارے حق میں زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب تمہارا پلڑا ڈاؤن ہوئے گا اور جان کی خلاصی ہو جائے گی، نہ تم مانگو گے نہ ہمیں دینا پڑے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں کہ ایسے ہی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہونے پہ ایک تو جو کنارے پہ کھڑے ہو کے اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے فوراً اسلام سے بھی بدک گئے، اور دوسرا اگر اسلام سے نہیں بدگے تو پہلی زکوٰۃ کی وصولی کا جب موقع آیا سیدنا ابو بکر نے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اسلام کی اصولوں کو چٹی سمجھتے ہیں یا زبردستی سمجھتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلاوہ اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدوی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، یہ اپنی بدبختی جو ہوتی ہے انسان کے اپنے گلے میں خود ہی ہوتی ہے، دوسرے کو الزام دیتا ہے کہ شاید یہ ہٹے گا تو میرا کام سیدھا ہو جائے گا، اصل میں انسان کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل سخت ہو جائے تو بدبختی اندر ہوتی ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مگر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جہاں سخت ہوتے ہیں وہاں نرم دل بھی ہوتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کے لیے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب کوئی صدقہ کرتا ہے نا، میں بھی دعا کرتی ہوں اس صدقے کے اوپر، جو لوگ آپ لوگ اگر اس مجلس میں کوئی ڈونیشن دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر اپنی
آپ کے اوپر اور آپ کی آل کے اوپر رحمت نازل فرمائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم صلی علی فلا بن فلا، اللہم صلی علی و آل صلی علی، نا کہ اللہ ان پہ رحمتیں کر اور ان کی آل پہ بھی رحمت کر، نا جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں خوشی خوشی دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ چٹی سمجھ کے نہیں خرچ کرتے. تو ایسے لوگوں کو دعا دینا، ویسے بھی کوئی آپ کے لیے کہتے ہیں نا کوئی آپ کے ذریعے سے بھی کام کروائے، اور یا جیسے کوئی داعی اللہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے اگر آپ کو فی سبیل اللہ کو خرچ کرتے ہیں تو آپ سے ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ دعا دیں. اور یہ بہترین اصول ہے. اس دعا کا اثر جو ہے پھر بڑا دل کو ٹھنڈک دیتا ہے نا. آپ کو دل سے کسی نے دعا دے دی، اور یہ دیکھیں نا یہ کتنی وسیع دعا ہے کہ آپ پہ بھی اللہ رحمت کرے اور آپ کی آل پہ بھی، اور آل تو قیامت تک چلے گی. اتنی وسیع دعا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دو ہی مشن ہوتے ہیں، ایک اللہ کا تقرب پانا، دوسرا اللہ کے نبی کی دعائیں. اور یاد رکھیے جب اللہ کی خاطر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً دعائیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور وقتی طور پہ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں، جو داعی ہیں، جو عالم دین ہیں، وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ سپورٹ کریں دعاؤں کے ذریعے. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. تو اس سلسلے میں پھر سے دعا کرتی ہوں کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انکلوڈ کرتے ہوئے کہ جو ڈونیشن دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ ہم پہ اور ہماری آل پہ رحمت نازل فرمائے. اس کے بدلے میں اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں پھر داخل کرے گا. جواب سنیے ذرا رب کا. سبحان اللہ. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں لے لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک وہ تو درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وائل بن حجر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زکوٰۃ کی مد کے لیے بھیجا. تو ایک بدوی آدمی نے ایک مریا سی جو نا اونٹنی دے دی زکوٰۃ میں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کے مال میں برکت نہ ڈالنا. ویسے تو ہر صدقہ دینے کے لیے دینے والے کے اوپر مال برکت کی دعا کرتے تھے نا. اب یہ بات اس تک بھی پہنچ گئی، اس بدوی تک بھی پہنچ گئی. تو وہ ساتھ ہی اگلے لمحے میں ایک اپنی خوبصورت اور جو کہتے ہیں نا چاہ سے پالی ہوئی اور اللہ کے رسموں لے کے آیا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ پلیز میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر وہ دعا کی اس کے لیے کہ اللہ اس کی مال میں بھی برکت دے اور اس کے اہل میں بھی برکت دے اور ان پہ برکتیں نازل فرما. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں گھٹیا مال نہیں دینا چاہیے. کہ کسی کو کیا پتہ ہے نا، اگر کسی کو ڈونیشن میں چیزوں کی مانگی جائے تو اس میں انسان وہ چیزیں دے، کیونکہ کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ کس نے دیا. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا. تو اس لیے ہمیں دیتے ہوئے وہ چیز ایسی دینی چاہیے جو واقعی میرے بھی پہننے کے قابل تھی، میں اس کو پہن کے شان سے نکلتی تھی، میرے لیے کوئی اس میں حد تک نہیں تھی، میرے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. تو پھر تو واقعی وہ چیز آپ کی پسند ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، یہ تو سمجھ آتا ہے نا کہ آپ جو آپ کی پسندیدہ چیز تھی آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی. تو ایسے میں اللہ کی طرف سے پھر رحمتیں اور دعائیں اور برکتیں ملنے کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما. یا اللہ منافقت سے اپنی پناہ میں رکھنا ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی. یا اللہ ہمیں دین کے راستے میں بے دریغ کوششیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنی خاطر جمع ہونے والا اور اپنی خاطر جدا ہونے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں دن اور رات ہمیں ایک تو قرآن سے تلاوت کی توفیق اور اس پہ عمل کرنے کی سمجھ عطا فرما، اور دوسرا اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس دین کو ہمارے گھروں میں رائج کر دے اور قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.